और आयत नंबर 27 में क्या फरमाया, मजीद फरमाया इन्हीं के बारे में, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, ये वो लोग हैं जो तोड़ देते हैं अहद अल्लाह, अल्लाह ताला का वादा। अभी बताऊंगा कि वो क्या वादा है। मिन बादि मीसाक़िही, जब वो वादा जो है वो पक्का हो चुका होता है तो वो उसको तोड़ देते हैं, वो लोग जो अल्लाह के वादे को पक्का मेच्योर होने के बाद तोड़ डालते हैं। वह यक़तऊना, और काटते हैं, मा अमर अल्लाहु बिही, जिस चीज को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अन यूसला, कि उसको जोड़ा जाए। वह युफसिदूना फिल अर्दी, जमीन में फसाद पैदा करते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग तो हैं जो खसारे में हैं। अब ये वाली जो आयत है ना, जो पीछे से इसको अगर आप लिंक करें, ये जो मिसालें बयान की जा रही थी मुनाफिकीन की, और उसके बाद मक्खी की मिसाल, मच्छर की मिसाल, मकड़ी की मिसाल, इतनी उनकी औकात कर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और उसके बाद मजीद फरमाया कि वो अल्लाह ताला से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं। यूं कहें कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो वादा किया था उसको तोड़ दिया, और तोड़ रहे हैं, और तोड़ देते हैं, और तोड़ेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसके लिए मैंने आपके लिए बड़ा सा सारा टेक्स्ट तैयार करके रखा है कि क्या है वो अल्लाह ताला का वादा, जिसको ये लोग तोड़, इनके आबा व अजदाद ने तोड़ा, और आज जो मौजूद हैं वो तोड़ते हैं, और उसके बाद मजीद जो काफिर पैदा होंगे दुनिया के अंदर वो तोड़ेंगे। वो कौन सा वादा है? आहद अल्लाह, आहद यहाँ लिखा है, इसको वादा, वादे को कहते हैं। और वो वादा जो है वो वादा बादी मीसाकी ही, एक वादा जो पक्का हो जाता है, पक्का वादा। उसके पक्के होने के बाद, यानी उन्होंने वो वादा उनसे अल्लाह ताला से किया था और उसको तोड़ा। तो इसके लिए जो है ना, वो मैं आपको इसी आयत की, जो अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही की, मैं आयत की तफसीर आपको जो पेश करूंगा वो सूरतुल आराफ से। सूरतुल आराफ में आयत नंबर 172 है, और इसको ये आप तलाश कर सकते हैं, तो आप तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 448 पर। अब ये मैं खोल रहा हूँ, और इससे मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये जो वादे का जिक्र है, ये वादा बड़ा तफसील से आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा वादा था, कब हुआ था, किसने किस तरह से ये वादा लिया था, और इसकी सारी तफसीलात मैं अब आपको बताऊंगा। ये मेरे पास किताब खुल गई है, तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 448, 448। और इसमें जो सूरत है मैंने आपको बताया ना, पारा है क़ाल अल मलाउ, सूरतुल आराफ, जो कि कुरान पाक की 7वीं सूरत है, और उसकी आयत नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 172। और इसमें आप थोड़ा सा और आगे भी पढ़ लीजिएगा तो अगली 173 भी पढ़ लीजिएगा। सुने आप, बड़ा तवज्जो से इस बात को सुनना है आपने। हजरत असवद बिन सुरै रजी अल्लाह अन्हु, ये नाम मैंने अब आपको, साहबी का नया नाम आपके पास आया है। और आप लोग जो यहाँ पे तफसीर कुरान पढ़ रहे हैं, आप लोगों की एक आदत बन गई है कि जब भी आप किसी भी वक्त, किसी भी क्लास में, किसी भी बयान में, किसी भी साहबी रिजवानुल्लाह ताला, जितने भी साहबा कराम है रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सब के सब, उनमें से किसी का भी आप नाम सुनते हैं और आपके लिए वो नाम नया होता है, तो आप उसको लिख लेते हैं अपने पास। तो अगर किसी के लिए ये हज़रत असवद का नाम नया है, रदी अल्लाह ताला अन्हु मैं कहता हूँ, जब मैं किसी सहाबी का नाम, ताकि आप पहचान सकें कि किसी ताबेई का नाम नहीं है, किसी तबा ताबेई का नाम नहीं है, सहाबी का नाम है जिनके नाम के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु लगाया जाता है। तो नाम नोट कर लें दोबारा से, हजरत असवद बिन सुरै। ये जो सुरै है, ये सीन, रा, या और आइन, जैसे सरीय, तो सरीय की मुसग्गर है सुरै। जैसे अब्दुन की मुसग्गर होती है उबैद, ऐसे सुरै, सीन से। हजरत असवद लिख सेंगे अगर आपको समझ में ना आए, वरना डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिएगा तो इनका नाम आपको मिल जाएगा। एक साहबी का नाम आपके पास और आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बयान करते हैं, हजरत असवद बिन सुरै रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 غزوات میں شرکت کی، ٹھیک ہے۔ مجاہدین نے، مسلمانوں نے کفار کو قتل کرنے کے بعد ان کے بچوں کو پکڑ لیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزری یہ بات کہ بچوں کو پکڑ لیا ہے مشرکین کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بچوں کو پکڑ رہے ہو؟ تو ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ مشرکین کے بچے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا تمہارے بہت سے لوگ، یعنی جو مسلمان ہیں، کیا وہ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں؟ یعنی کہ تم بھی اپنے آبا و اجداد کو دیکھو، تمہارے ماں باپ، تم میں سے ہر ایک کے نہیں لیکن اکثر کے ماں باپ، وہ پہلے مشرک ہی تو تھے کہ پھر بعد میں جو ہے وہ میرے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنو، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر جان وہ ایمان پر، ایسی فطرت پر پیدا ہوتی ہے، اور وہ مسلمان ہی رہتا ہے بچہ، وہ جان، وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہی رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بولنے پر قادر ہو جاتا ہے، جب وہ گفتگو کرنے لگتا ہے تو اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، نہیں، دنیا کا ہر بچہ اس حدیث کے مطابق جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اگر کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں تو کہا جائے گا کہ دے کنورٹڈ ہم ٹو کرسچینٹی۔ ہاں، اور اگر مثال کے طور پہ وہ کبھی اس کو اللہ پاک توفیق دے، ہدایت دے اور وہ اسلام قبول کرے، ہاں، تو وہ اسلام قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کنورٹ ہوا اور ریکنورٹڈ ہوا، کیونکہ وہ پیدا ہی مسلمان ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ بات یاد دلائے گا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، وہ وعدہ کہ ہر بچے نے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بات بھی اس کو پتہ چل جائے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، ان کی پشت سے ساری نسلوں کو، ذریت کو نکالا گیا، ساری، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آنے تک، پیدا ہونے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ ویسے اس سے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، پھر کیا ہوا، یہ حدیث میں بیچ میں روک رہا ہوں اور ایک کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق کیا، تو اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے تمام انسانوں کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت میں جو آخری بچہ پیدا ہوگا، قیامت میں سے مراد یہ کہ قیامت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے تک، اس دنیا کے قائم رہنے کے آخری منٹ، آخری لمحے تک، یہ ٹوٹل جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد معلوم ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم نہیں ہے، آج اگر مردم شماری کی جائے پوری دنیا کی تو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ زندہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ریکارڈ کیپنگ پراپر ہوتی تو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے لوگوں کی تعداد کوئی جان لیتا، لیکن یہ تو ممکن نہیں۔ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آج سے لے کے، آج کی تاریخ سے لے کے قیامت والے دن کے آنے سے پہلے پہلے تک ٹوٹل کتنے انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے، پیدا ہوں گے، یہ بھی معلوم کرنا، یہ بھی بہت مشکل، ناممکن کام ہے۔ یہ تو صرف اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات میں کیا حکمت ہے اس کو ذرا سمجھیں آپ، کہ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت پتہ ہے کیا ہے بیٹا؟ کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے تمام انسان پیدا ہو چکے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا، ذریت فرمایا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سبھی کو پیدا کر دیا تھا، اور پھر بعد میں ان کو موت دی تھی، یہ بھی ابھی واقعہ بتا رہا ہوں نا، لیکن بیچ میں رک گیا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھی مقرر کر دیا تھا، ان کے وہ بعد میں دنیا میں کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر کس جگہ کتنے بجے پیدا ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے پورا نصیب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ کس کی کس سے شادی ہوگی، پھر اس سے کون سی اولاد ہوگی، ان تمام کے نام ابھی آگے آپ لوگ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کے نام تک حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا تھا تو فرشتے کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے، یا اللہ تعالیٰ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نام تو نے سکھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر صرف وہی بچہ پیدا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اولاد جن کے ہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، اولاد کی نعمت سے نوازے، اولاد نرینہ عطا فرمائے، لیکن یہ ایک حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ مقرر فرما چکا ہے بس اتنے ہی انسان دنیا میں پیدا ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتے اور اس سے کم کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی والدین، کسی مرد اور عورت میاں بیوی کی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اولاد رکھی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس اولاد کی بھی اولاد، پھر اس کی بھی اولاد، اس طرح پوری نسل رکھی تھی نا، تو چاہے آپ خاندانی منصوبہ بندی کے کتنے ہی طریقے اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس بچے کو دنیا میں آنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا بھی کر چکا تھا، پیدا کر کے اس سے عہد بھی لیا تھا، یہ جو عہد والی بات ہے، وعدہ بھی لیا تھا، پورا اس سے آگے کی نسل چلنے والی تھی، یہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ تو اب حدیث کو دوبارہ سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ساری ذریت نکالی گئی اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ سورۃ الواقعہ کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا دائیں بائیں کا مطلب، یعنی دو گروپس میں ان کو تقسیم کیا اللہ رب العزت نے، اور ایک کا نام رکھا اصحاب یمین جو کہ دائیں طرف تھے، اور دوسرے کا نام رکھا اصحاب شمال، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی ربوبیت کی گواہی لی، ان سب سے، تمام انسانوں سے اپنے رب ہونے کی گواہی لی، اور انہوں نے دی گواہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام صحابی کا نوٹ کر لیجئے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک دوزخی سے پوچھا جائے گا کہ اے دوزخی، اگر زمین پر ہر چیز تیری ملکیت بن جائے، پوری زمین، یہ جو ارتھ ہے، یہ جو دنیا ہے جس کو چھوڑ کے ہم جائیں گے عالم اس میں قیامت میں، اور اگر یہ پوری کی پوری زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی خزانے ہیں یہ سارے کے سارے تیری ملکیت میں دے دیے جائیں اور تجھے ان کا مالک بنا دیا جائے، تو کیا یہ سب کچھ صدقے میں دے کر یا فدیہ دے کر تو نجات حاصل کرنا چاہے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، اگر ایسا ہوتا تو میں سب کچھ قربان کر دیتا تیری راہ میں اور دوزخ سے نجات پا لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تم سے اس سے بھی کمتر چیز کا سوال کیا تھا، جب تم سے میں نے عہد لیا تھا کہ میں نے آدم کی پوچھ ہی سے تو تم کو پیدا کرنے کے بعد یہ عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اتنی سی تو بات تھی بس، آج تم پوری دنیا کا مالک بننے کے بعد پوری دنیا کو خیرات کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لینا چاہتے ہو، یہ تو بہت بڑا کام ہے، تم سے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو پھر اس انسان کو قیامت والے دن اس عالم ارواح کا یہ قول اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ سے اس کا خود کا وعدہ کرنا اور گواہی دینا یاد آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو تم سے بہت ہی کم آسان چیز کا سوال کیا تھا، یہ تو بہت، پھر بھی دنیا کو، پوری دنیا کا مالک بن کے اس کو قربان کر دینا اللہ کی راہ میں،
یہ تو پھر بھی بڑا کام ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی ہلکا اور آسان کام تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تم شریک بنانے پر مصر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام نعمان میں عرفہ کے دن روحوں سے، تمام روحوں سے عہد لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام جب ذریات کو نکالا اور انہیں سامنے پھیلا دیا، سامنے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی، پھر اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا۔ اور یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر لکھا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو، تو سب کہنے لگے، سارے کے سارے سب انسان کہنے لگے، قالو بلا، بالکل یا اللہ تعالیٰ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ گواہی دی تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذریت کو اس وقت ذرات کی طرح، ریت کے ذرات کی طرح اللہ رب العزت نے پھیلا دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ گواہی دی تھی۔ یعنی دنیا میں اس وقت جتنے بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آ کر پیدا ہو کر مر کے چلے گئے، اور جو سب آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور جو آئیں گے پیدا ہو کر مر کر چلے جائیں گے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم، یا اللہ تعالیٰ، کسی کو تیرا شریک نہیں بنائیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ حضرت یہ ابن جریر سے روایت ہے کہ ضحاک بن مزاحم، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ وہ بچہ چھوٹا تھا، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی صرف 6 دن میں اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ضحاک نے حضرت جابر سے رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ جب تم میرے بیٹے کو قبر میں رکھو نا، تو اس کا چہرہ کھلا رکھنا، اور اس کے کفن کے جو یہ گرہیں ہیں بند، ان کو کھول دینا، کیونکہ میرے بیٹے کو بٹھایا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا کہ جب میں نے بچے کو جو ہے قبر میں رکھا، تو میں نے اس کا چہرہ کھلا رکھا، اور اس کے جو بند باندھے تھے کفن کے، وہ کھول دیے۔ اور جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضرت ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یہ جو تم نے کہا تھا کہ اس سے سوال ہوگا، تو تمہارے بیٹے سے کیا سوال ہوگا اور کون سوال کرے گا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس سے اس وعدے کے بارے میں، اس میثاق کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ جس کا اقرار اس نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں کیا تھا۔ پیٹھ، پشت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور اس میں سے، پیٹھ میں سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام ارواح کو کھینچ نکال لیا، اور ان سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا، عہد اللہ من بعد میثاقہ، جس کو یہ ابھی لکھا ہے نا، آیت دیکھیں دوبارہ اسکرین کے اوپر، الذین ینقضون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو، من بعد میثاقہ، جو انہوں نے کیا تھا اور وہ بعد میں پختہ ہوا تھا۔ تو ان سے یہ جو عہد لیا کہ وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ اللہ کی بھی عبادت کریں اور ساتھ میں بتوں کی بھی عبادت کریں۔ کافر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور کافر یہ سوچتے ہیں کہ یہ دین تو جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے بتوں کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے؟ کیونکہ ان کے جو محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت کو یکسر چھوڑ کر ان کے اللہ کی عبادت کریں، اور یہ مضبوط اور توانا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور یہ ایک آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اور آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات مانی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو،
تو چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن آپ بھی ہماری کچھ بات مانیں، تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک آپ بھی رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تو کافروں نے کہا کہ بھئی اس طرح کر لیں، آدھی بات آپ ہماری مان لیں، آدھی بات ہم آپ کی مان لیتے، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اس کے بدلے میں ایک دن آپ بھی ہماری بتوں کی عبادت کر لیا کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الکافرون نازل فرمائی تھی، اور فرمایا تھا قل، بتا دیں ان کو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کروں گا عبادت، اعبد، لا اعبد، میں نہیں کروں گا، ما تعبدون، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کرو گے نہ میں کروں گا، تمہارے لیے تمہارا دین، لکم دینکم ولی دین۔ اب آپ یہ اس کو پڑھیں گے نا جا کے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کتنا بہترین وہاں پر جواب دیا ہے۔ تو دوبارہ اسی پہ آ جاتے ہیں، اسی آیت نمبر 172 پر، جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اور ہم اس سورۃ الاعراف کو کس کے ضمن میں پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کے تحت۔ تو ان سے یہ عہد لیا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ کی بھی عبادت کریں اور پھر بعد میں کہیں کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خدا بنا دیا تو ان کی بھی عبادت کریں، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسائی ہیں، جو مطلب جو حق سے دور ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کریں اور اللہ کی بھی عبادت کریں، اللہ کی بھی کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کریں۔ تو یہ شریک، یہ وعدہ کیا تھا کہ نہیں کریں گے ہم اس طرح کا کوئی کام، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، دو دو تین تین چار چار لوگوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تو حضرت، یہ ٹرائنیٹی آپ پڑھیے گا اس کو، یہ قرآن پاک میں بھی آئے گا کہ جس میں ان کے تین معبود بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ تین ہے بھائی، اور یہ تین، ان تینوں کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، دو کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ لا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہا کرو کہ تین رب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے، یہ جب عالم ارواح میں سب کو پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ میں لی اور بتایا کہ تمہارا رزق جو ہے وہ میں تم کو ضرور دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر واپس ان تمام کو، جن کو ریت کے ذرات کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا تھا، دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس لوٹا دیا، صحیح ہے۔ اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ وعدے کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب یہ پیدا ہو کر ان کی تعداد پوری مکمل ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی۔ تو اب اس تعداد میں نہ تو ایک بچے کا اضافہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کا، نہ کسی کی کمی ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھیں۔ ہاں، دعا کریں اللہ رب العزت سے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نصیب نہیں فرماتا تو پھر اس پر صبر کریں، اور کسی بھی بچے کو دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش نہ کریں، نہیں روک سکتے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ سارے پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو ابھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا نا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تو فرشتوں نے، تو انہوں نے کہا کہ شہیدنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق جب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے، اور یعنی تشبیہ دینے کے لیے بتایا، اور اس میں سے ذریت نکالی، اور فرمایا کہ انہیں میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اہل جنت کے سے عمل کریں گے، جنتیوں والے اعمال کریں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر، اور اس میں سے مزید ذریت نکالی، اور فرمایا ہے کہ میں نے یہ لوگ دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ دوزخیوں جیسے اعمال کریں گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ جب جب سب کچھ طے ہو چکا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس کو پورا اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، چاہے وہ نیک اعمال کرے چاہے وہ بد، اس کو قدرت دے دیتا ہے کہ نیک اعمال بھی وہ کر سکتا ہے، قدرت ہے اس کو، اور اس کو یہ قدرت بھی مل جاتی ہے کہ وہ برے اعمال بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ اب وہ کرے گا کیا، نیک اعمال یا برے اعمال؟ تو اللہ رب العزت اپنے علم سے یہ جان چکا کہ جب وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا تو دراصل وہ نیک کام ہی کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا علم ظاہر کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل جنت والے اعمال کرتے کرتے فوت ہو جائے گا، ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک اعمال کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ علم کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ دوزخیوں جیسے اعمال جو کرتا ہے وہ اپنے ہی اختیار سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اس کو جو چھوٹ ہے وہ اسی وجہ سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے اس کے دوزخیوں جیسے اعمال، تو کل بروز قیامت اللہ رب العزت یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ جواب دہ ہے کہ تو نیک کام بھی کر سکتا تھا اور تو برے کام بھی کر سکتا تھا، لیکن تو نے کیے تو وہ دوزخیوں والے اعمال کیے، یہاں تک کہ دوزخیوں جیسے عمل کرتا کرتا، جہنمیوں جیسے اعمال کرتا کرتا مر گیا، اور اس کے بعد دوزخ میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں ساری بات آپ کو پتہ ہے کیا بتانا چاہتا ہوں، کہ میں کسی ایک تفسیر میں آپ کو نا یہ نہیں ملے گا، یہ الذین ینقضون والی بات، ینقضون عہد اللہ من بعد، میں اس عہد کو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا تفصیل سے، عالم ارواح میں جو عہد لیا گیا تھا اور جو پھر یقطعون جو کہ توڑا گیا، کہ پھر ایک حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحیں پیٹھ سے ظاہر ہو گئیں، اور ان میں سے ہر ایک انسان کی پیشانی میں نور کی چمک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، ان کو دکھایا، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کی پیشانی بہت اچھی طرح خوبصورت چمک رہی تھی، تو اس شخص کی پیشانی کی چمک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت متاثر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے طویل عرصے کے بعد پیدا ہوگا، جس کا نام داؤد ہوگا۔ سمجھے آپ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات؟ تو عرض کی کہ اے اللہ، تو نے اس کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ تو فرمایا کہ 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اتنے اچھے لگے، ان کی نور جو چمک رہا تھا ان کی پیشانی پر، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ، میں نے نا اپنی عمر کے 40 سال میں انہیں دینا چاہتا ہوں، یعنی 60 سال آپ نے ان کی مقرر کی ہے، اور میں اپنی عمر میں سے، میری عمر میں سے 40 سال میں ان کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کر دیے 40 سال۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی اور ان کی موت کا وقت آ گیا، تو ان کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو
حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابھی تو میری عمر پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میرے 40 سال باقی نہیں ہے کیا؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ یاد کریں کہ کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے تھے؟ تو پھر آدم علیہ السلام، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام نے کو یاد نہیں آئی یہ والی بات، اور وہ چونکہ اس بات کو بھول چکے تھے تو انہیں انکار کر دیا، میں نے تو نہیں دیے تھے 40 سال اپنی عمر کے کسی کو بھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اس بھولنے والی بیماری سے، وہ سوری بھولنے والی بات سے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی بھولنے والی بیماری ہے، چنانچہ آپ کی ذریت میں بھی انکار کرنے کی عادت پڑ گئی۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو انکار کیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے چونکہ بھول چوک ہوئی تو لہذا آپ کی اولاد بھی بھولنے کا شکار ہونے لگی۔ آدم علیہ السلام سے چونکہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو اس لیے آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد سے بھی غلطیاں اور خطائیں ہونے لگی۔ یہ جو مفسر ابن ابی حاتم، ان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تمام ذریت کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا گیا، ان کو جب دکھایا گیا، ان کے سامنے لایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھ لو یہ تمہاری اولاد ہیں، تو آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے تو دیکھا کہ اس میں جزام، برس، یہ جو اسکن کی جو بیماری ہوتی ہے، جلد کی جو یہ جو بیماری ہوتی ہے، اس کے مریض بھی ہیں ان کی اولاد میں، اور ایسے بھی لوگ دیکھے جو کہ اندھے تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اور کچھ بہرے تھے، کچھ گونگے تھے، اس طرح کی مطلب مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا بھی افراد کو دیکھا اپنی اولاد میں سے، تو ان کو دکھ ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، تو تو نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، مطلب ان کو ایسا کیوں تو پیدا فرمائے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ یہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، کہ جن کو بغیر آنکھوں کے پیدا کروں گا اندھا، تو اس کی وجہ سے جو آنکھ والے ہیں وہ آنکھوں کی نعمت کا شکر ادا کریں، کہ جن کو بولنے کی صلاحیت سے محروم رکھوں گا، تو جو لوگ بول سکتے ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ دوسرے تک بتا سکتے ہیں، وہ اپنے بولنے کی صلاحیت کا اللہ رب العزت سے مجھ سے کہتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اس نعمت پر میرا شکر ادا کریں۔ جن کو جلد کی ایسی بیماری جو کہ دور نہیں ہو سکتی، تو وہ صحت مند لوگ جو ہے وہ اپنی صحت پر اللہ رب العزت سے شکر ادا کرتے رہیں ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے میں نے بیمار اور معذور اور اپاہج لوگوں کو بھی دنیا میں پیدا کیا، تاکہ جو صحیح سلامت جسم والے ہیں وہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، اور وہ جو اگر کوئی نابینا ہے تو وہ اس بات پہ جب شکر ادا کرے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کہ بول نہیں سکتا اور وہ سن نہیں سکتا، تو یہ نابینا شخص جو ہے وہ اس بات پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ، کم از کم میں بول تو سکتا ہوں، میں سن تو سکتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، کہ یہ مجھے کچھ لوگ اس میں ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے نور بہت زیادہ چمک رہے ہیں، یہ نمایاں نمایاں سے نظر آتے ہیں، ان کی روشنی اور نور جو ہے وہ بڑا چمک دمک والا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، یہ تمہاری اولاد میں سے ہونے والے انبیاء ہیں، یہ نبی ہیں جن کے نور چمک رہے ہیں زیادہ، کہ وہ نمایاں ہیں۔ حضرت ابے بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابے بن کعب، کاف عین با، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ گیا صحابی کا نام، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو جمع کیا، سب کو، ان کو بولنے کی صلاحیت دی، قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، یہ 7 آسمان
اور یہ ساتوں زمین یہ تمہاری اس بات کو سن رہے ہیں کہ تم نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اور یہ کہ تم نے یہ کہا ہے کہ تم شریک نہیں کرو گے کسی کو عبادت میں، تو میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت والے دن کہیں مکر مت جانا، اور قیامت والے دن تاکہ تم لا علمی کا اظہار نہ کرنا، اچھی طرح جان لو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے گا، میں تمہاری طرف اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے پیغمبر روانہ کروں گا، کرتا رہوں گا، جو تمہیں میرا یہ والا وعدہ جو ابھی تم مجھ سے کر رہے ہو، یہ میثاق، یہ عہد میں تم کو یاد وہ تم کو یاد دلائیں گے، میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر آئیں گے، اور وہ دنیا میں آ کر تمہیں یہ والا وعدہ، آج کا یہ دن کا وعدہ، یہ یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور جیسے کہ یہ قرآن کریم سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا قرآن بہت خوبصورت ہے، اس کا ایک ایک لفظ یہ بہت خوبصورت ہے، اور ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور ہم تیرے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تیرے قرآن کے ایک ایک لفظ، اس کے نظر آنے کی کیفیت، اس کی آواز، اور اس کے پڑھنے اور اس کو لکھنے اور ہر طرح سے قرآن پاک کا حق ادا کرنے کے خواہش مند ہیں، ہمیں اپنے قرآن پاک کی خدمت کے لیے یا اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ تو آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا، تو تمام لوگوں نے، تمام ارواح نے، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ جو وعدہ آیا نا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور بعد میں پھر ویقطعون ما امر اللہ، یہ والی بات کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تمام انسانوں نے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے سوا نہ کوئی رب ہے اور نہ ہی کوئی معبود، کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی تیرے سوا۔ تو اس دن تمام نے فرما برداری اور اطاعت کا اقرار کر لیا۔ پھر ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا، تو انہوں نے اپنی اولاد میں دیکھا کہ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مکمل جسامت والے بھی ہیں، اور کچھ معذوری والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، اگر تو کاش کے سب کو ایک جیسا پیدا فرما دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ انبیاء دیکھے جو چراغوں کی طرح نور سے چمک رہے تھے، اور باقی تمام اولادوں سے آدم علیہ السلام کی جو ذریت سے سب سے الگ نمایاں تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت اور رسالت کا ایک اور عہد پھر وہ لیا، یہاں تک جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 یہ ہم نے پڑھی، 27 سامنے ہے، ایک مرتبہ اور اس کو ختم کرتے وقت پڑھ لیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، ہے وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، کس چیز کو؟ ما امر اللہ بھی، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یوصلا کہتے ہیں جوڑنے کو، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا نیکسٹ والے سیشن میں، یہ رہ گئی بات کہ صلہ رحمی والی بات، اور وہ یفسدون، فساد پیدا کرتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں نہ رکھنا۔